सभी दोस्तों से गुजारिश है मतबराना, ये एक टॉपिक बहुत ही अहम है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैंसर का इलाज कुरान और तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मादरत अहमद हुज़ैफा भाई, वेलकम एंड खुश आमदीद। आपको इस लिंक को शेयर करें। शेख अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाकी सब खैरियत से है शेख? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। जी शेख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपने टाइम निकाला और इस वजह की एक ज़रूरत थी कि आप पिछले अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से कैंसर पेशेंट का इलाज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान और तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हम लोग ख्वाहिश है कि आप कैसे इलाज करते हैं, किस तरह से करते हैं, और उनके अंदर पिछले इतने सालों में आपको कितने लोगों का रिजल्ट मिला, और ये मतलब थेरेपी क्या है। तो आप अपने बयान पर स्टार्ट कीजिए जनाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला वालेकुम सलाम रसूलिल वरहमतुल्लाह। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम और फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। ये कुरान जो हम नाजिल कर रहे हैं ये मोमिनों के लिए सरासर शिफा और रहमत है। वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, लेकिन जो जालिम है उनको सिवाय नुकसान के और कोई ज़्यादती नहीं होती। कैंसर के ताल्लुक से आज हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये भी एक बीमारी है और हर बीमारी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम और फुरकान हमीद को नाजिल फरमाया। हर बीमारी की शिफा के लिए कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाया, चाहे बीमारी जिस्मानी हो चाहे बीमारी रूहानी हो। हर बीमारी का इलाज इस कुरान करीम में, चाहे बीमारी कुफ्र और शिरक की हो, चाहे बीमारी बिदात और खुराफात की हो, चाहे कीना कपट की हो, निफाक की बीमारी हो, कुफ्र की बीमारी हो, तो ये कुरान करीम सरासर शिफा और रहमत है। इसी तरह चाहे बीमारी जादू की हो, नजर की हो, हसद की हो, इसी तरीके से कैंसर की हो, इसके अलावा दुनिया के अंदर जितनी भी बीमारियां पाई जाती, नई और पुरानी, और जिस पर रिसर्च जो है डॉक्टर कर रहे हैं, वो सारी की सारी बीमारियों में कुरान करीम मुकम्मल तौर पर शिफा है और रहमत भी। कैंसर के ताल्लुक से कुछ अहम वजाहतें जो हमने अपने 10-11 साल की फील्ड के अंदर तजुर्बे में लिया है, वो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। कैंसर इंसान को कभी भी एकदम नहीं होता है। हम देखते हैं कि बाज डॉक्टर जब रिपोर्ट्स करते हैं और रिपोर्ट्स के अंदर शो हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है कैंसर है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि लास्ट स्टेज पे जाके पता चलता है या फिर थर्ड स्टेज पे जाके पता चलता है इसे कैंसर। और डॉक्टर का कहना ये है कि ये पता ही जब चलता है कि जब ये लास्ट पे हो या थर्ड पे हो। बहुत रेयर है कि फर्स्ट स्टेज के ऊपर जो है कैंसर का जो है मामला सामने आ जाए खुल के और डिटेक्ट हो जाए कि ये कैंसर है, बहुत कम। अब मसला ये, इसकी वजह क्या है? कैंसर पहले स्टार्टिंग के मरहले में ही हाथ में क्यों नहीं आता है, जांच में रिपोर्ट में क्यों नहीं आता? तो मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग के मरहले में कैंसर इसलिए सामने नहीं आता है क्योंकि कैंसर होता ही बहुत जल्दी होता है। यानी जब ये बीमारी बनती है, शुरुआत इसकी होती है, तो ये बीमारी
ایک دم سے اتنا زبردست گروتھ کرتی ہے کہ ڈائریکٹ یا تو تھرڈ یا فورتھ یا لاسٹ اسٹیج پر پہنچ جاتی ہے. اور جب انسان کو جب یہ بیماری ہوتی ہے فرسٹ ٹائم پر اور اسٹارٹنگ ہوتی ہے تو انسان کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا ہے, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے, نہ کوئی اس کو باڈی میں پین ہوتا ہے, اگر برین ٹیومر ہے تو نہ کوئی سر میں درد ہے اس کے, کچھ نہیں. ایک دم سے یہ بیماری ہلکے ہلکے سے میں شروع ہوتی ہے اور انسان کو کچھ بھی اس کا احساس نہیں ہوتا ہے, الا یہ کہ نارمل پین اس کے رہتا ہے, وہ اس کے لیے اس کو دھیان میں نہیں دیتا کہ پین ہے میرے. اس طرح سے پھر جب وہ گروتھ کر جاتا ہے کینسر کا, اس کی سٹیج ایڈوانس ہو جاتی ہے, اس کے بعد پتہ چلتا ہے, تکلیف شروع ہو جاتی ہے. پھر انسان جاتا ہے, رپورٹ نکلواتا ہے کہ مجھے کیا تکلیف ہے, پھر وہاں شو کر دیتے ہیں کہ آپ کو کینسر ہے اور یہ اسٹیج کے اوپر ہے. تو انسان گھبرا جاتا ہے. اس کے بعد گھبرانے کے بعد پھر ڈاکٹر جو علاج کو بولتا ہے, چاہے وہ کیمو تھراپی کا ہو, چاہے وہ ریڈیو تھراپی کا ہو, چاہے وہ آپریشن ہو, وہ سارے تمام کے تمام علاج وہ کرتا ہے. یہاں پر ایک چیز میں آپ کے ذہن کے اندر لانا چاہتا ہوں کہ جو کینسر جو ہوتا ہے نا, اس کی جڑ کیا ہے. آج تک ڈاکٹر اس پر نہیں پہنچ پائے کہ اس کی جڑ کیا ہے کینسر کی, یہ کیوں ہوتا ہے. دیکھیے آپ, قرآن و سنت کی روشنی کے اندر میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ کینسر کیوں ہوتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. ہماری جو رگیں ہیں, نسیں ہیں, ان بے نسوں کے شک بے اندر شک. خون دوڑ رہا ہے. اسی طرح سے شیطان بھی انہی رگوں میں انہی خون کے ساتھ وہ بھی دوڑ رہا ہے. یہ حدیث کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انفارمیشن دی, ہمیں علم دیا جسمانی طور پر کہ انسان کے ساتھ شیطان کس طرح سے اٹیچ ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی بڑی بیماری ہوتی ہے, کینسر ہی نہیں, اس جیسی سینکڑوں بیماریاں ہیں جو ڈاکٹر کہتے ہیں 1000 میں سے ایک کو ہوتی ہے, 1 لاکھ میں سے ایک کو ہوتی ہے, بہت ساری بیماریاں ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ شیطان کا جسم کی جی رگوں کے اندر جب بہت زیادہ پکڑ ہو جاتی ہے, وہ کمانڈز حاصل کر لیتا ہے, تو جب وہ خون کے اوپر, بلڈ کے اوپر کمانڈ حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل, انسان کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے اور انسان کی رگوں میں ہی اس کی روح بھی ہے. انسان کی باڈی کے 3 پارٹس ہیں, 3 حصے ہیں. اس کا جسم ہے, اس کا قرین شیطان ہے جو اس کی رگوں میں دوڑتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح اس کی روح ہے. یہ 3 پارٹس ہیں انسان کے جسم کے, ٹھیک ہے. تو جو شیطان دوڑتا ہے وہ خون کے اندر دوڑتا ہے اور وہیں پر ہی روح بھی ہوتی ہے. تو جب شیطان وہاں دوڑنا شروع کرتا ہے, بھاگنا شروع کرتا ہے اور اپنا کمانڈ وہاں پر حاصل کر لیتا ہے, تو وہاں سے روح جو ہوتی ہے وہاں ڈیڈ سیل پیدا ہو جاتے ہیں شیطان کی موجودگی کی وجہ سے. اور ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ جو کینسر ہوتا ہے بہت سارے ڈیڈ سیل جمع ہو جاتے ہیں ایک جگہ, پھر کینسر پیدا ہو جاتا ہے. اور قرآن بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کا بات. فرمان بھی یہی بتا رہا ہے کہ شیطان رگوں میں دوڑتا ہے, اس کے بعد جب شیطان کا کمانڈ سے اس کے اوپر زیادہ ہو جاتا ہے جو ہے خون کے اوپر, تو وہاں پر ڈیڈ سیل پیدا ہو جاتے ہیں. جب ڈیڈ سیل پیدا ہوتے ہیں اسی کو کینسر کہا جاتا ہے. اب قرآن تھراپی کے اندر, رقیہ کے اندر ہوتا کیا ہے, رقیہ کے اندر یہ ہوتا ہے جب رقیہ پڑھا جاتا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تلاوت کے ذریعے سے روح کو غذا پہنچتی ہے, ہماری روح اسٹرانگ ہوتی ہے اور شیطان وہاں سے بھاگتا ہے. شیطان کی پکڑ کمزور ہوتی ہے. جب روح مضبوط ہوتی ہے اور وہ جو خالی جگہ تھی جہاں سے روح ہٹ چکی تھی اس جگہ روح پہنچنا اسٹارٹ ہوتی ہے, تو ڈیڈ سیل ختم ہوتے جاتے ہیں اور شیطان وہاں سے بھاگتا جاتا ہے. جتنا قرآن پڑھو گے, جتنا قرآن سنو گے, جتنا رقیہ سنو گے, آپ کی روح مضبوط ہوتی جائے گی, کیونکہ قرآن کیا ہے, روح کی غذا ہے, روح آپ کی اسٹرانگ ہوگی. اور شیطان کے اگینسٹ ہے, شیطان کے خلاف ہے. کیا ہوگا کہ شیطان بھاگے گا وہاں سے, اور جب شیطان بھاگے گا جو ڈیڈ سیل اس نے پیدا کی ہے وہاں پر خون کے اندر, وہ ڈیڈ سیل دھیرے دھیرے ختم ہونے لگیں گے, یہاں تک کہ روح واپس رواں دماں ہو جائے گی, بلڈ سرکولیشن واپس اپنی جگہ پر آ جائے گا,
اور کوئی بھی ٹیومر ہو، چاہے بلڈ کینسر ہو، کیسا بھی کینسر ہو، وہاں پر جا کر اسے اللہ رب العالمین شفا یاب کر دے گا۔ سیکنڈ یہ کہ اس کے اندر قرآن کریم ماشاء اللہ۔ مکمل شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، لیکن قرآن کریم کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آئیڈیل ہے، ہمارے رہنما ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو میڈیسن ہمیں بیماریوں کے اندر استعمال کرنے کے لیے یا نارمل طریقے بھی استعمال کے لیے بھی استعمال کرنے کے لیے بتائی ہے، ان کو بھی ہم یوز کریں، وہ بھی ہماری روح کی غذا ہے، کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو بیماری کا علاج ہے، دوسرا سنت پر عمل ہے۔ تو جب سنت پر عمل ہوگا تو ہماری روح اسٹرانگ ہوگی، سنت پر عمل ہوگا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، سنت پر عمل ہوگا شیطان بھاگے گا۔ تو نتیجتاً کیا ہوگا، جب ہم سنت پر عمل کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی میڈیسن طب نبوی کے ذریعے سے ہم ہمارا ٹریٹمنٹ کریں گے، تو وہ کینسر کے اوپر اشوک اثر کرے گا۔ جیسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت میں میرے اس شہر کی مدینہ کی 7 اجوا کھجور کھا لے، شام تک اسے نہ کوئی زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی جادو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی میڈیسن ہے نا، اجوا کھجور، اب جو کھائے گا نہ زہر نقصان پہنچائے گا نہ جادو۔ اب کینسر کا جو معاملہ ہوتا ہے، جو شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ جادو کے ذریعے سے بھی آیا ہوا ہوتا ہے، کبھی آسیب کے ذریعے سے آیا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے ایک ٹارگٹ کے ذریعے سے، یعنی صرف بیمار کرنے کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم جب وہ اجوا کھجور کھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں شفایاب کرتا ہے، شیطان اس سے کمزور پڑتا ہے اور بیماری کو ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مثال ہے، اسی طرح جتنے بھی میڈیسن طب نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور ہم جو یوز کرتے ہیں کینسر کے لیے، اجوا کھجور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح کلونجی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی کے بارے میں کہ موت کے علاوہ ہر بیماری میں شفا ہے۔ اسی طرح سے سنا مکی ہے، سنا مکی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موت میں شفا ہوتی تو سنا میں ہوتی۔ اسی طرح زیتون ہے، جس کی قسم خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اٹھائی، والتین والزیتون، یہ مبارک چیزیں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی میڈیسن ہے۔ اسی طرح کیسر ہے، اسی طرح زمزم واٹر ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم قرآن کریم کے ذریعے سے تلاوت کر کے ان پر چھچکار کے دم کر کے مریض کو یوز کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے مریض کو شفایاب کرتا ہے، اور پھر اس کے اوپر رقیہ بھی کرتے ہیں، رقیہ پڑھنے کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح رقیہ سننے کو بھی ہم مریضوں کو کہتے ہیں۔ اب اس کے تعلق سے اگر کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر شیخ۔ آصف صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کینسر، جیسے آپ نے بتایا کہ کینسر جو ہے وہ تیجے یا چوتھے سٹیپ میں آتا ہے، تب رپورٹ میں آتا ہے۔ تو اگر کسی کو پتہ نہیں چلا اس کے بارے میں اور تھوڑی تھوڑی یہ پین ہوتی رہی، یہ تو آپ نے بتایا نا کہ ایک دم اچانک لاسٹ سٹیپ پہ جب آتا ہے تب پتہ چل جاتا ہے، تو اس پر رقیہ شرعیہ کے تعلق سے اپنے کو کس طرح سے اس کی پہچان ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ جانیں کہ یہ کینسر ٹیومر اس کو ہے یا کینسر کی بیماری اس کو ہو گئی ہے؟ مطلب طب نبی کی طرف سے یا رقیہ کے بعد جو پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں تو اس کی مین پہچان اس کی کیا ہے؟ پہچان دیکھیے، ایک چیز یہ رکھیے کہ انسان روحانی طور پر ہمیشہ اسٹرانگ ہو، مضبوط ہو، اور ہیلتھ جو ہے صحت مند ہو روحانی طور پر انسان، کیونکہ روحانی مسئلہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ، جادو کا مسئلہ ہوتا ہے، آسیب کا مسئلہ ہوتا ہے، جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، نظر کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس کو پتہ کب چلتا ہے؟ جب یہ مسائل میجر بیماریوں کا روپ لے لیتے ہیں، کینسر جیسے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے جادو تھا، مجھے آسیب تھا، مجھے نظر کی وجہ سے کینسر ہوا۔ تو جو علامتیں ہیں، جادو کی علامتیں ہیں، جو نظر کی علامتیں ہیں، جو آسیب کی علامتیں ہیں، ان علامتوں کو انسان سمجھے اور پھر اپنے اندر ان علامتوں کو ٹٹولے کہ میرے اندر تو یہ علامتیں نہیں ہیں۔
اگر ایسی کوئی علامت اس کے پاس اس کے اوپر پائی جاتی ہے تو وہ اس کا علاج کرے، اس کا ٹریٹمنٹ کرے، اور خود بھی ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے، خود بھی رقیہ کر سکتا ہے، اور یہ افضل ہے، اور جو ماہرین ہیں رقیہ کے ان سے بھی وہ رقیہ کروائے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس بیماری کو اسٹارٹنگ کی میں ہی جو ہے اللہ رب العالمین جب جادو اس کا ختم ہو جائے گا تو کینسر بننے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، نظر بد ختم ہو جائے گی تو کینسر بننے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، آسے اگر چلا جائے گا تو کینسر اس کا بن ہی نہیں سکتا۔ تو جو پہلی اسٹیج جو ہے نا وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے اگر اس کو اس طرح کی پرابلم ہے کہ وہ ڈاکٹروں کو دکھا چکا ہے، رپورٹ ساری نارمل ہے، پھر بھی اس کو تکلیف رہتی ہے، تکلیفیں بھی کئی طرح کی ہیں، میں کچھ چند تکلیفیں سامنے رکھ دیتا ہوں، جسے کسی کے پیٹ دکھتا ہے، پیٹ کے اندر ہمیشہ پین رہتا ہے، جو اسٹمک کینسر ہے اکثر وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے، ڈاکٹر کی لینگویج کے اندر بھی ڈاکٹر کے پاس بھی یہی ہے کہ اسٹمک جو پیٹ کا جو کینسر ہوتا ہے اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس بھی بہت مشکل سے ہوتا ہے نا۔ تو یہ جو کینسر ہے یہ کیوں بنتا ہے؟ انسان پیٹ میں اس کے درد رہتا ہے، ہمیشہ درد رہتا ہے، وہ میڈیسن کھاتا ہے، وہ رپورٹس جی کرواتا ہے، وہ کیمرے ڈلوا کر پیٹ پورا چیک کروا لیتا ہے، کچھ نہیں آتا، سب نارمل، اور پیٹ اس کا دکھ رہا ہے، پیٹ کے اندر ہمیشہ درد ہوتا ہے، اس کو وامٹ ہوتی ہے، اس کو واش روم صاف نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ واش روم کی پرابلم رہتی ہے۔ اب یہ چیز جاتی ہے صحت کی طرف، جادو کی طرف، کہ کسی کو اس کو کسی نے جادو کے ذریعے سے کچھ کھلایا ہے یا کچھ پلایا ہے، یہ اس کی طرف جاتی ہے۔ اب وہ ٹریٹمنٹ کرے انشاءاللہ، وہ علاج کرے قرآن کے ذریعے سے، تو انشاءاللہ اس کی یہ جادو کا جو مسئلہ یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ کیا ہوتا کیا ہے، علاج اس کو مل نہیں پاتا ہے، وہ اس طرف نہیں دھیان دیتا ہے، وہ سوچتا ہے نارمل بیماری ہے اور بیماری پکڑ میں نہیں آتی ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے کر کے شیطان اس کے اندر جو ہے اپنا قبضہ جما لیتا ہے اور مضبوط پکڑ کر لیتا ہے وہ، اس کے بعد اس کے اندر وہ کینسر بن جاتا ہے، ڈیڈ سیل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے نظر کا مسئلہ ہے، ہاں نظر سمجھ کے جو گئے سمٹمس ہیں انسان علاج کرواتا ہے، ہاں مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے کیا ہوا ہے، رپورٹس نکلواتا ہے، ساری رپورٹس نارمل آتی ہیں، لیکن وہ نظر بد کا شکار ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ نظر اس کے لیے اوپر کافی ٹائم تک اثر انداز رہتی ہے تو کینسر بن جاتا ہے۔ اسی طرح عصبی مسئلہ ہوتا ہے، عاشق جن، خاص طور سے خواتین کے اوپر جو کینسر کا مسئلہ ہوتا ہے وہ عاشق جن کے تعلق سے ہوتا ہے۔ جی، چونکہ برش کینسر سب سے زیادہ خواتین کے اندر پایا جاتا ہے، سب سے زیادہ کینسر جو پایا جاتا ہے وہ برش ہے۔ برش بریسٹ کینسر کا معاملہ کیا ہے، عاشق جن والا اکثر معاملہ دیکھا گیا ہے کہ جنات جو ہوتا ہے، شیطان جو ہوتا ہے وہ عورت کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے غلط حرکتیں کرتا ہے، غلط طریقے سے جو ہے حرام رشتے اس کے ساتھ بناتا ہے، تو جو اس کی جو ہے شرمگاہ ہے، جو اس کے پردے کی چیزیں ہیں ان کو سب سے زیادہ وہ افیکٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کا ٹارگیٹ وہی ہوتا ہے۔ تو خاص طور سے جو ہے برسٹ کینسر جب ہوتا ہے، جو جن عاشق ہو جاتا ہے عورت کے اوپر اور اس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے اور کافی لمبے ٹائم سے ہوتا ہے، اور اس کے جو ہے سینے کے اندر پین بھی رہتا ہے بہت، کبھی کچھ ہو جاتا ہے اس کے سینے میں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، اس کو چلتا رہتا ہے یہ مسئلہ، لیکن وہ چیز اس کے اوپر جو ہے اس کا دھیان نہیں جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ بھی کینسر کا روپ لے لے۔ اسی طرح سے آسیب کا بھی مسئلہ ہے۔ تو جو کینسر کا جو فرسٹ اسٹیج میں کا سمجھ مطلب لیجئے، ہے بلکہ اس سے بھی پہلے پکڑنا ہے، وہ اسی طرح سے پکڑنا ہے، فرسٹ اسٹیج سے بھی پہلے یہ چیز پکڑ میں آ جائے گی، کینسر بنے ہی نہ، اچھا ہم اپنا علاج رقیہ کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے شروع کر دیں، انشاءاللہ وہ آسیبی مسئلہ، وہ جادو کا مسئلہ، وہ نظر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ کینسر بنے گا نہیں، اللہ نے چاہا۔ ہاں مطلب یہ ہے کہ جن جادو اور حسد کی وجہ سے یہ جو بیماریاں جو ایک بھینکر بیماریاں آگ کی طرح پھیل رہی ہے، تو شیخ یہ اسی کا یہ نتیجہ ہے، جن جادو حسد کی وجہ سے یہ بیماریاں ہو رہی ہے۔ بالکل بالکل، جو صرف کینسر ہی نہیں، جتنی بھی بیماریاں ایسی ہیں میجر بیماریاں جن کے بارے میں ڈاکٹر لا علاج کر دیتے ہیں، اکثر 98% ایسی لا بیماریاں علاج یہ مطلب شیاطین جو کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں، لا جنات کی علاج وجہ ہو سے ہوتی ہیں۔ چکی ہے، نکل نہیں مل رہا ہے۔ اچھا وہ بیماریاں جناتی بیماریاں ہیں جو ایک لانگ ٹائم تک چلتی ہے، پھر لا علاج ہو جاتی ہے، کوئی اس پر دوا اثر نہیں کر رہی، تو اس مطلب یہ ہے کہ وہ کینسر نہیں، اور بھی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس میں ریزلٹ نہ کے برابر اور ملتا بھی ہے، بہت تو ساری ایسی بیماریاں ساری بیماریاں نظر، حسد اور اس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ میری آواز آ جی، رہی ہے سے کلیئر؟ تو اب کیا ہے، ہاں کچھ نیٹ ورک پرابلم ہے، کٹ رہی ہے آواز۔
جی، میرا جی کہنے کا مطلب یہ ہے شیخ کہ جو بیماریاں پھیل رہی ہے جیسا کینسر ہے اور بھی بیماریاں ہیں، یہ آسیب اور شہر نظر اس کی وجہ سے ہی سر شیخ ہو رہی ہے؟ جی جی، اسی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. میری آواز شاید پہنچ نہیں ہے آپ تک. میں نے ابھی یہی بتایا کہ یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، نئی ہوں چاہے پرانی ہوں، چاہے کینسر جیسی بیماری ہوں، یہ 98% شیاطین کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے، سحر، اثر، جادو، نظر کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا، اور شیخ دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ بات بتائی اور ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ کینسر ہے، یہ ساری چیزیں نظر ہے، شہر آسد کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو اس کا ٹریٹمنٹ شیخ کس طرح سے کرنا چاہیے اور ریزلٹ ملنے میں آپ کے تجربے میں کیسے کیسے پیشنٹ آئے شیخ، کیسے ان کا یہ ٹریٹمنٹ کرائے قرآن تھراپی سے؟ دیکھیے، رزلٹ اور علاج اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے کیسز کے اندر شفا دی ہے جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا. لاسٹ ماشاء اسٹیج کے اللہ، مریض تھے، ڈاکٹر نے بولا آپ کے پاس صرف 3 مہینے ہیں. جب وہ میرے پاس آیا سینٹر پہ ہمارے پاس، تو میں نے اس کو دیکھا. جب اس نے ٹی شرٹ کو اوپر کیا اپنی آپ کے بندے پاس نے، آپ کے تو پاس آئے تھے سر پورا شیخ، بدن آپ اس کے کا پاس آئے تھے علاج ٹھنڈک سے کرنے؟ بھر رہا تھا. جی میرے پاس آئے تھے. پوری باڈی ان کی ٹیومر سے بھر ماشاء رہی اللہ، تھی. اتنے ٹیومر تھے، ان گنت ان کے ٹیومر تھے جسم میں. پورا پھیپڑوں میں، پورا لنگس میں سب بھر چکے تھے. اور ڈاکٹر نے صرف 3 مہینے کا ٹائم دیا، اور وہ بالکل اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے. میں نے ان کو یقین دلایا اللہ کی ذات پر، قرآن کریم پر. اس کے بعد پھر ان کا ٹریٹمنٹ شروع کیا. ان کا رقیہ ہوا، طب نبی کے ذریعے سے ان کا ٹریٹمنٹ کیا، قرآن کے ذریعے سے ٹریٹمنٹ کیا، الحمدللہ. تو میں یہ ماشاء بتانا اللہ، چاہ رہا ہوں کہ 3 مہینے اللہ رب دے دیے تو اس کو، تو اللہ رب العالمین نے اسے 3 مہینے میں شفا یاب کر دیا. اور ایسی ماشاء شفا اللہ، دی ماشاء اللہ، کہ جب وہ میرے پاس آیا بندہ، جب وہ میرے پاس آیا تو میں اس کو نہیں پہچان پایا. کیونکہ ایک انسان کی سائیکولوجی ہوتی ہے کہ 3 مہینے اس کے پاس ہیں، اب اس کے بعد اس کا کیا صحیح ہوگا. بات، اب وہی بندہ اگر صحیح بات، 6 مہینے میں آپ کے پاس سامنے آئے گا تو آپ اس کو دیکھ کر پہچاننا مشکل رہے گا. اس خود بندے نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے مجھے شاید پہچانا نہیں، میں وہی بندہ ہوں جو آپ کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آیا تھا اور آپ سے علاج کروایا تھا، جس کو 3 مہینے کا ٹائم ڈاکٹر نے دیا تھا. لیکن اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے. یہاں سے میں علاج کر کے گیا، اس کے بعد جو آپ نے پڑھنے کے لیے بتایا، جو آپ نے یوز کرنے کے لیے بتایا طب نبوی سے، وہ سب کچھ میں نے یوز کیا. اور ایک تہجد میں نے نہیں چھوڑی، اور اللہ سے میں رو رو کے دعا کرتا رہا. تو یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مکمل شفا دے دی. اس کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے میری دوبارہ جانچیں کی. اس کے بعد ڈاکٹر نے جانچیں کر کے جب جانچیں دیکھی تو کہا آپ کو کینسر ہے ہی نہیں، جس کو 3 مہینے کا ٹائم دے دیا. آپ کو پھر وہ کینسر ہے ہی؟ بندہ بتاتا ہے کہ ماشاء اللہ، میں ماشاء اللہ، صرف آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، تاکہ آپ اور زیادہ کینسر کے مریضوں کو دیکھ سکیں. تو مجھے اس کے جذبے کو بھی بہت، میں نے اس ماشاء کو سراہا کہ واقعی اللہ نے آپ کو یہ طلب دی ہے کہ آپ جس تکلیف میں تھے، کوئی دوسرا بندہ بھائی ہو ایسی تکلیف میں تو وہ تکلیف میں نہ رہے. اور شفا بھروسہ ملنے رکھا کے اللہ بعد نے، وہ اللہ آئے تعالیٰ نے بتانے اپنا کے لیے. مسئلہ حل کیا. ہاں، تو یہ جی ایسے جی جی کئی جی، کیسز ماشاء اللہ، اس 10 سالوں کے فیلڈ کے اندر کئی کیسز ایسے آئے ہیں جن کو ڈاکٹر نے جواب دیا تھا لاسٹ اسٹیج والے. اللہ رب العالمین نے قرآن سے اور طب نبی سے ان کو شفا یاب کر دیا. یہاں تک کہ ایک خاتون تو ایسی ماشاء تھی اللہ، بامبے کے اندر، جن کو ڈاکٹر نے صرف 6 دن کا ٹائم دیا تھا کہ آپ کے پاس صرف 6 دن، ایک ہفتہ 8 دن ہے، اس سے زیادہ آپ کی زندگی نہیں. اور جب میں فرسٹ ٹائم اس کو رقیہ کیا تھا تو اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں چھت کو لگی ہوئی تھی، اور لگتا تھا کہ ابھی ان کا انتقال ہو جائے. لیکن اللہ سے دعا کی، رقیہ کیا، طب نبوی کی تمام چیزوں اس کو یوز کرنے کے لیے دی. تو ہوا یہ کہ جب اللہ رب العالمین کے کلام کے ذریعے سے علاج کیا تو اللہ نے ایسی شفا دی کہ جب ڈاکٹر کے گئے تو ڈاکٹر حیران رہ گئے. ڈاکٹر کے الفاظ یہی تھے کہ امپاسبل ہے، کیسے ہو گیا. یعنی جو کیسے ڈاکٹر ہوا، یہ ایک کیسے چھ ہوا، صحیح آٹھ دن بات ہے. کے لیے بولتے 6 8 دن کا مہمان ہے، اس کے سامنے اگر کھڑا ہو کر مریض چلا جائے تو وہ تو شوق رہے. تو اس طرح اللہ رب العالمین نے
جو ہے اس بیماری میں لاسٹ اسٹیج والوں کو بھی اس طرح سے شفا دی ہے۔ ماشاء اللہ، مکمل، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو ناظرین ادا سے ایک بار گزارش ہے کہ اس پیج کو لوگوں تک شیئر کریں ضرور، کیونکہ ہمارے ساتھ شیخ صاحب جڑے ہوئے ہیں، شیخ محسن محمد سلفی صاحب، جو راجستھان جے پور سے کئی سالوں سے ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ لوگ ابھی سن رہے تھے، آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ کینسر کا علاج کر رہے ہیں قرآن تھراپی سے اور طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اگر شیخ صاحب کا کسی حضرات کو کانٹیکٹ کرنا ہے، ڈسکرپشن میں ان کا ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر انشاءاللہ ڈال دوں گا، کہ جیسا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری بیماریاں پھیل رہی ہے، وہ جن کی وجہ سے ہے، جادو کی وجہ سے، شہر کی وجہ سے ہو رہی ہے، نظر بد کی وجہ سے ہوئے، بہت ساری ایسی بھی۔ اگر آپ کے کسی دوست وغیرہ کو اگر کوئی بھی اللہ نہ کرے کہ کسی کو یہ تکلیف ہوئی ہو، تو فوراً آپ لوگ قرآن تھراپی کو پکڑیں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ پر اور اس کے رسول پر توکل اللہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ یہ بیماری کا حل ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ شیخ صاحب ابھی پروگرام کا اختتام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اگر کوشش رہے گی ہماری کہ پھر بھی دوسری بار بھی ہم لوگ اس ٹاپک پر، ایک بہت بڑا ایک ٹاپک ہے کہ لوگ آج دوائی کھا کھا کے یا ہاسپٹلوں کے چکر کھا کھا کے لوگ تنگ آ چکے ہیں، ان کو ایک رہنما کی ضرورت ہے کہ لوگ قرآن تھراپی کو پکڑے اور طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے، جس پر 100% جس میں رزلٹ مل رہا ہے۔ اور قرآن وہ چیز ہے جو ایک شفا کا ذریعہ ہے، جو ہمارا اس پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہر چیز کا مسئلہ قرآن شریف سے حل ہوتا ہے شیخ، ہمارا ماننا ایسا ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ کچھ وغیرہ ایسے پیشنٹ ہیں، ہم لوگ ان کو کبھی کبھی یہ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ لوگوں کو شیخ سمجھانے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ لوگوں تک ابھی تک یہ باتیں کھل کر سامنے نہیں آئی شیخ۔ تو ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ ہر بندے کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ قرآن کے اندر اتنا شفا ہے، ہر بیماری میں قرآن شفا ہے شیخ۔ اس کے بارے میں تھوڑا بہت ایک آپ لوگوں سے، تھوڑا اصل ہمارے مسئلہ ناظرین سے یہی ذرا آپ اپنے حساب سے ایک اصل مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کو علم نہیں ہے۔ اب لا علم کی وجہ سے بیچارے دواخانوں کے، ہاں، ہاسپٹلوں کے چکر مسئلہ کھاتے یہ ہے ہیں، کہ لوگ مانتے دواؤں نہیں پہ ہیں۔ دوا چینج کرتے ہیں، رپورٹس پہ رپورٹس نکلواتے ہیں، اور بہت پریشانی کے عالم میں ان کا معاملہ رہتا ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں دوا لوں گا، میں دوائی سے ہی میں کیمو تھراپی ہو، ریڈیشن ہو، اس سے مجھے شفا مل جائے گی، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو بھی چاہیے کہ تو دوا کروا، کیمو تھراپی، ریڈیشن کروا، یہ تیرا ویو ہے، لیکن تو قرآن کو مت چھوڑ، تو طب نبوی کو مت چھوڑ، اس کو برابر پڑھتا رہے، برابر ان کو صحیح یوز بات۔ کرتا رہے، انشاءاللہ تجھے ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک دم سے سب چیزیں چھوڑ کر تم جو ہے قرآن کریم اور طب نبی سے ہی صرف علاج کر لو، تمہارا یقین جیسا ہوگا، توکل جیسا ہوگا، تم ویسے علاج کرو گے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تم قرآن کریم کے ذریعے سے علاج کرو، جو تھراپی تمہاری چل رہی ہے، جو تمہارا ڈاکٹری ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اس کو بھی چلنے دو، ایک بار اس کو بھی چلنے دو۔ آپ جب قرآن سے دیکھو گے رزلٹ، تو پھر آپ خود مجبور ہو جاؤ گے اس کو چھوڑنے کے لیے کہ نہیں، مجھے تو یہی کافی ہے، مجھے اللہ کا کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائے ہوا علاج ہی کافی ہے، انشاءاللہ اللہ مجھے اس سے، تمہیں خود کو یقین ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں پورا چھوڑ کر پھر قرآن سے علاج کرنا پڑے گا، تو کیا پتا شفا ملے گی نہیں ملے گی، یہ ایسی بیماری ہے ڈاکٹر بھی علاج نہیں ڈھونڈ پائے، یہ مولانا کہہ رہے ہیں کیا پتا شفا۔ تو یہ جو دو طرح کا ذہن ہو رہا ہے نا، اس کے لیے بھی سلوشن ہے، آپ علاج کرواتے رہیے، لیکن قرآن کریم کے ذریعے سے بھی آپ علاج شروع کر دیجیے، طب نبی کے ذریعے سے۔ اس کے جو رزلٹ آئیں گے نا، وہ آپ کو ڈاکٹری ٹریٹمنٹ کے رزلٹ نہیں ملیں گے، جتنا اچھے رزلٹ اس کو ہوں گے۔ باقی دوا پھر میں نہیں ملیں انشاءاللہ گے، جو اس میں جو آج ریزلٹ کی میں کہتا ہوں کافی سی اللہ ملے رب العالمین۔ گی۔ آمین آمین آمین۔ شیخ، کینسر کے بچاؤ کے لیے کیا ہے؟ بچاؤ کے لیے ہم لوگ کیسے بچ سکتے ہیں کینسر نہ ہو؟ دیکھیے، کینسر نہ ہو اس کے بچاؤ کے لیے صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پابند ہو جائیں، ہم اپنی روح کو مضبوط کر لیں،
عبادت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے، قرآن کریم کی تلاوت بکثرت کریں، اللہ کا ذکر کریں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں، توحید پرست رہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، انشاءاللہ کبھی یہ بیماری آپ کے پاس نہیں بڑھتی۔ اس کے بعد بھی اگر توحید پرست ہے، اس کے بعد بھی اگر یہ بیماری ہو جاتی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں توحید پرست ہوں، یہ بیماری مجھے کیسے ہو گئی۔ نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مواحد نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اوپر بھی جادو کیا گیا اور جادو چلا، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ آزمائش ہے، اللہ رب العالمین کسی کی بھی لے سکتا ہے، لیکن جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، وہ مضبوطی سے جو ہے قرآن و سنت کو تھامے ہوئے ہیں، بہت ریئر چانس ہے ان کو ایسی بیماریاں، بہت ریئر۔ انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تھام لیں، نمازوں کی پابندی کر لیں، اذکار کی پابندی کر لیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کی دعائیں بتائی ہیں خاص طور سے ان دعاؤں کو مضبوطی سے پکڑ لیں، کیونکہ وہ ایک سے ایک بہترین کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں دعاؤں کے، جس کے ذریعے سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے، اور کوئی بیماری، کوئی کینسر، کوئی جادو، کوئی جنات ہمارے آس پاس بھٹک بھی نہیں سکتا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ابھی کسی حضرات کا کوئی سوال ہو یا شیخ صاحب سے اگر کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ میں ان کا ڈیٹیلز جو ہے شیخ صاحب کی وہ میں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ڈال دوں گا، اور یہاں پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر اگر رہی زندگی اور اللہ نے اگر حیات دی تو انشاءاللہ پھر اور اس موضوع پر زیادہ چرچا کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔